बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। बड़े अहम मामलात हैं, बहुत से उबहम आवाम के इस वक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन अहम ख़बरें, खान की अहम मुलाकातें, दो मज़ीद शख्सियात जेल मिलने गई, जलसा मुलतवी होने का सबूत मैं आपको ऑडियो में भी सुनाता हूँ। हुक्म क्या था, इस्टेब्लिशमेंट क्यों राज़ी होने के लिए तैयार, क्यों मामलात बेहतर करने की सुलह की कोशिश क्यों कर रही है, ये क्यों पैगाम खान को भेजा। इसके साथ साथ शेर अफजल की गिरफ्तारी, मुखबरी और रिहाई। सुप्रीम कोर्ट में आज मुबारक सानी केस पर उलमा जीते, काजी हार गया। सीनियर वकला की तौहीन करने वाला काजी आज जूनियर वकला के हाथ चढ़ गया। और जलसा मनसूखी बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत जलसागाह पहुँची। हर सरकारी दफ्तर के सामने धरना देने और इस वक्त रैलियों का एक सिलसिला शुरू है। खान की जेल में डॉन अखबार क्यों बंद की गई, ये बड़ा मामला। और आर्मी चीफ की तलबा से सेकंड मुलाकात। और आज जर्मनी ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सफ़ीर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आलिया हमज़ा के 9 मई के मुकदमे से बरी किया। 9 मई का मुकदमा केस जो यहाँ भी तकरीबन बढ़ गया। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मामला जलसे की मनसूखी अभी तक चल रहा है। काजी अनवर और सेनेटर हुमायूं की इमरान खान से मुलाकात थी, वजूहात बताई कि जलसा क्यों मुलतवी हुआ। मैंने सुबह जब ये खबर दी आपको तो पिछले वीलॉग में ट्वीट की, बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि ये मामला क्या है, कहाँ से आया है, इस्टेब्लिशमेंट पैगाम क्यों भेज रही है, आज़म स्वाति को क्यों भेजा गया। उस पर पहले मैं आपको ये आज सबूत पेश करता हूँ। आज़म स्वाति साहब की ये ज़रा ऑडियो सुने आप। ये मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दुनिया की कालें आ रही हैं। बुनियादी तौर पे खान साहब ने इसलिए जो है इसको पोस्टपोन किया है कि उनको इतला थी कि मजहबी जमातें ख़त्म नबुव्वत के लिए रेड जोन के अंदर आ रही हैं। ख़त्म नबुव्वत, खान साहब ने कहा, ये मेरे दिल के इंतहाई करीब है। पूरी दुनिया ने सुना है कि ख़त्म नबुव्वत के लिए मैंने यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या कहा और उस पे मैं ईमान रखता हूँ। एक तो उसका एहतराम, दूसरा शर पसंद लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो इंतशार पैदा करेंगे, वो सारा इल्ज़ाम जो है हम पे आएगा। इससे बचने के लिए हिकमत अमली ये है कि जहर का गोंठ हम मुल्क को, इस्लामाबाद को पुरअमन रखने के लिए और ख़त्म नबुव्वत के एहतराम के तौर पर मैं एक मरतबा फिर अपना जलसा पोस्टपोन करता हूँ 27 अगस्त लाहौर के लिए और 8 सितंबर इस्लामाबाद के लिए। देखें, इसमें इमरान खान के पास आज जो इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भिजवाया खुद, उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हट गई। जो कल तक कह रहे थे इमरान खान कौन होता है हमें बताने वाला, आज उसी इमरान खान से जलसा मनसूख करने के लिए मिन्नत तरला किया गया, लोगों को भेजा गया, क्योंकि ये वो मान गए कि सिस्टम को चलाने वाला शख्स इमरान खान है। मैं आपको बड़ी अहम बात देखें बताने लगूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। बहुत से लोग पाकिस्तान में नाराज़ हैं इस जलसे की मनसूखी से। उनका नाराज़गी बिल्कुल बजा है, जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए था। इस महंगाई के दौर में बड़ा ख़र्चा हो रहा है, लोग बड़ी जान मार के बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। लोगों ने रातें गुजारी वहाँ। आपको पता है KP में इस जलसे के पेश नज़र बड़ी तैयारियाँ की गई थी। और आप देखें तो बाकायदा जिस तरह वो अली अमीन गंडापुर बाकायदा तौर पर रुकावटें हटाने के लिए क्रेनों का, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इंतज़ाम करके आया था। लोग भरपूर अंदाज में शिरकत करके आज बताना चाहते थे इस जलसे में हर सूरत में शिरकत। तमाम रहनुमाओं ने बड़े सख्त पैगाम दिए थे। शेर अफजल मरवत ने यहाँ तक कहा था जलसा ना हुआ तो हम चूड़ियाँ पहन लेंगे। बड़े बुलंदोबांग दावे भी थे कि कोई नहीं रोक सकता, सिवाय इस जलसे को रोकने वाला अगर कोई शख्स है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। और फिर इमरान खान से ही जलसा रुकवाया गया। देखिए, खान ने खुद ये जलसा कैंसिल किया, इन्हें पता था और कोई कैंसिल नहीं कर सकता और किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जलसा कैंसिल करता। यहाँ आपको बड़ा अहम मामला समझना होगा और ये मैं आपको बड़े वसूख ज़राए से कह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके सामने काश ये रख सकता। खान की बहुत सी मुलाकातें, उनकी जो बातचीत बाज़गश्त है इस वक्त, आप कह लें नंबर 2 ओहदे पर ताकतवर लोगों में। और खान को ये ऑप्शन जो रिहाई के मामलात हैं वो यही हैं कि अदालतों में अगर केस ख़त्म हो तो रिहाई हो कैसे, मरहलावार कैसे हो, यानी बरी गाला हो, फिर अवाम में आहिस्ता आहिस्ता मंजर यहाँ पे। पहले भी इस पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। इमरान खान लेकिन इसको मानने पर तैयार नहीं है। वो अपने केसेस ख़त्म होने के डायरेक्ट बाद अडयाला जेल से बराह रास्त अवाम में जाना चाहते हैं। और ये चीज़ इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि मामला उलट जाएगा। उन्हें ख़तरा है कि इमरान खान जो इतनी बड़ी आवाम को देखेंगे, और ज़ाहिर आपको पता है आवाम कैसे आएगी, इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो अपना फ़ैसला बदल देंगे माफ़ी का। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल वो देते हैं कि जनरल बाजवा इमरान खान से जब कहा करता था
کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں، لیکن عمران خان نے جلسے میں آ کے کہا کہ جنرل باجوہ مجھے کہہ رہے ہیں ڈیزل نہ کو، یہ آن ریکارڈ جلسہ موجود ہے۔ تو یہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں ان معاملات پہ کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کریں کیا۔ اگست کے مہینے کی جو ڈیڈ لائن دی جا رہی تھی عمران خان کی رہائی کی، وہ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں خان کا کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ان کو جیل میں رکھا جا سکے، لیکن اب جو معاملات وہ انٹرنیشنل تبدیلیوں میں امریکہ میں، دیکھیں اگست کے آخر میں یہ معاملہ حل ہونا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح یقینی طور پر نظر آتی اب، لیکن اس میں تھوڑی سی ٹوسٹ جو آیا امریکی الیکشن میں، اس میں آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ امید تھی اور کہ معاملہ شاید مزید لٹک جائے، ورنہ اگست کے آخر میں خان کی رہائی واقعی ممکن نظر آ رہی تھی۔ امریکہ کو باقاعدہ طور پر بریفنگ شروع ہوتی ہیں، وہاں کے جو ادارے رپورٹ کرتے ہیں آنے والے صدر کو، اور پھر اس کے بعد پالیسیاں بدلتی ہیں پوری۔ یہ بائیڈن کے ساتھ سارا مسئلہ ہے نا، اب شروع سے اس کی میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں اپنے ویلاگس میں اسے دہراتا نہیں۔ بائیڈن کے لیکن ہٹنے کے بعد اب کملا ہیرس جو آئی ہیں، پہلی خاتون صدر ہونے کا مقابلہ لڑ رہی ہے، ان کے الیکشن بالکل نیک ٹو نیک اس کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کے جو پولز آ رہے ہیں وہ اس میں تھوڑا بہت ہی فرق نظر آ رہا ہے، بلکہ کہیں سروس میں تو وہ آگے بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اس وقت انہیں امید ہے، اور یاد رکھیں یہ 368 ممبران کی جو کانگریس قرارداد ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے کس معاملے میں ہوگی۔ یہ 50-50 کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، ان معاملات کو لیکن سیٹل پاکستان میں وہیں سے ہوں گے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ طاقت کے اوپر جب تک طاقت نہ آئے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب اس صورتحال میں دیکھیں دونوں پارٹیاں فیصلہ کن مراحل پر نہ پہنچیں اور ایسی حالت میں جلسے جلوس اور بڑے لیول پر ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی فیصلہ کن مرحلے تک پہنچنے نہیں دے گا، کیونکہ ابھی تک ان کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اسی لیے کبھی آپ کو عمران خان کے معاملات میں سختی نظر آتی ہے، کبھی نرمی نظر آتی ہے، کبھی انہیں سمجھ نہیں آتا کریں کیا۔ یہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں بری طرح۔ جلسہ کینسل کرنے کا عمران خان نے ایک اور موقع دیا ہے، عمران خان نے ایک اور چانس دیا ہے کہ دیکھو بھاری تعداد میں لوگ آج بھی موجود ہیں، لوگ بےتاب ہیں۔ 22 اگست کا کینسل ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، 8 ستمبر بھی 15 دن ہے، کوئی بڑی قیامت نہیں آئے گی، 8-10 دنوں میں لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، لوگ ادھر ہی ہیں، خان کی کال آنی ہے۔ اصل سوال یہ پیدا ہوگا کہ 8 ستمبر کو کیا یہ جلسہ کرنے دیں گے یا نہیں، کیا 8 ستمبر کو بھی کیا ایسی واردات کریں گے یا نہیں، کیونکہ اب تک ان کے صحافی تو یہی دعویٰ کرتے رہے کہ جب تک پی ٹی آئی عمران خان 9 مئی کی معافی نہ مانگے معاملات حل نہیں ہوں گے، اور خان کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ خان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طاقت کے ذریعے، عوام کی طاقت کے ذریعے نکلنا ہے، اور جس طرح بنگلہ دیش میں معاملات ٹھیک ہوئے ایسے کرنا ہے۔ آج محمود اچکزئی نے بات بھی کر دی، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، اگر اجازت دی، دیکھیں وہ دیکھتے ہیں کہ پابندیاں لگانے کے باوجود اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں، اور اگر انہیں اجازت دے دی، کچھ نرمی دے دی، تو کتنی دنیا نکل آئے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا، کہ یہ لوگ اڈیالہ جیل کی طرف نہ چل پڑے خود ہی سب۔ دیکھیں یہ لبیک پارٹی، جماعت اسلامی یا JUIF کی آپ جلسوں کی بات کرتے ہیں، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جلسہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ جو 2 سال میں ہو رہا ہے، وہ اب اس رد عمل سے یہ خوف زدہ ہے۔ جب تک خان سامنے نہ ہو، لوگ، عوام کی طاقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بار بار بنگلہ دیش کے مناظر ان کے سامنے آتے ہیں، یہ جلسہ اسی لیے نہیں ہونے دیتے، اور لوگوں کی دیکھیں جب ایک جلسہ کینسل ہو تو اگلے جلسے کے لیے لوگوں کی بے قراری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے اسلام آباد کا کینسل کیا، اسلام آباد میں کتنے لوگ ہیں، اگر لاہور میں اگر انہوں نے جلسہ ہوتا ہے پنجاب کی طرف تو وہاں سے لوگ نکل آئیں گے۔ پاکستان کے لوگ تو 24 کروڑ، جہاں جلسہ کریں گے لوگ وہیں نکل آئیں گے۔ اب انہیں سندھ میں دیکھیں کوئی خطرہ نہیں، بلوچستان میں کوئی خطرہ نہیں، لیکن خطرہ ہے تو صرف پنجاب، اسلام آباد میں، کیونکہ 2 سال میں جو ظلم و ستم ہوا سارا یہیں ہوا۔ تحریک لبیک دیکھیں جلسہ کر رہی ہے، وہاں ڈی چوک کے سامنے کھڑے ہیں پولیس مظاہرین، دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ترنول میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے جو رد عمل آئے گا وہ خطرناک ہو سکتا ہے، جب تک عمران خان خود نہ ہو سامنے۔ محمود اچکزئی کی سن لیں بات ہے، کتنا ناراض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ، پہلے تو اس سے اس بات پہ تھا کہ جلسہ کینسل آپ نے کیا کیسے، اعتماد میں کیوں نہیں لیا، یہ خان تک ڈائریکٹ پیغام پہنچایا گیا تھا جو آپ نے سنا۔ محمود اچکزئی کہہ رہا ہے ہمیں یہ مجبور کرے کہ ہر سرکاری دفتر کے سامنے ہم بیٹھیں، اور بنگلہ دیش میں تو شیخ حسینہ بھاگی تھی، یہاں شہباز شریف بھاگے گا نہیں۔ اب عمران خان تک جب جتنی جلدی صبح پیغام پہنچا تھا، اس تمام رہنماؤں کو بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو یقین کرے نہیں پتا تھا۔ اب بہت ساروں نے سر تسلیم خم کیا، بہت ساروں نے اب اگلے جلسے کی تیاری شروع کر دی، سمابیہ طاہر پنڈی سے ریلیاں نکال رہی ہیں، اور ابھی شیر افضل مربت کا دیکھیں معاملہ آپ کے سامنے، اسے گرفتار کیا، اٹھایا، اس نے کل بڑے سخت بیانات دیے ہوئے تھے، اور وہ اپنے دوست کے گھر جسے E11 میں تھا، لیکن وہ دوست میزبان ہی مخبری کر کے واردات کر گیا، اس نے خود دوست نے جہاں رہ رہا تھا میزبان نے گرفتار کروایا، ایجنسیوں کے لوگ پولیس کی تعداد بڑی بھاری تعداد میں پہنچے، کپڑے پھٹے، وہاں ہاتھا پائی ہوئی، بٹ شٹ بھی مارے گئے، اور پھر شیر افضل کو جب چونکہ ویڈیوز بن چکی تھیں تو یہ مجبور تھے اسے چھوڑیں۔ ساتھ یہاں پہ خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد میں لوگ اس جلسے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، یہ تھانہ گولڑا کا گھیراؤ کرنے کے لیے بھی تیار تھے، تو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے انتظامیہ نے چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا، جلسہ کینسل ہو گیا، اب ان کو گرفتار کرنے کا مقصد بھی نہیں بنتا۔
اب اگلے جلسے کے وقت پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے. یہاں میڈیا بھی دیکھیں کہ بھرپور مددگار ہے. جیو ٹی وی کی رپورٹنگ دیکھیں, انہیں اشرف المرت نے بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا. اس نے کہا آئندہ اگر میرے خلاف کوئی خبر غلط دی تو پھر جو ان کے مالکان ہیں, ایک تو ان کے میں گڑے مردے بھی اکھاڑوں گا کیونکہ ان کی بھی بڑی وارداتیں ہیں, یاد رکھیں. اور دوسرا جو اگر یہ کہہ رہے ہیں پولیس نہیں پکڑنے آئی تو یہ کیا جیو کے مالک کے بہنوئی کی شادی میں آئی ہوئی تھی. باہر علی مین گنڈا پر کی کرینوں ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے بھی جو پیسے دے رہے تھے 5,000, اسے بھی جیو نے خبر کیا لگائی کہ یہ 5,000 دے کے جلسے پہ لا رہے, کہ 5 بندے ہی جلسے پہ لانے تھے 5,000 کی دیہڑی پہ. تو بہرحال ان کی اتنی عقل نہیں ہے, یہ تو ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ فل اس وقت پختون مخالف بن چکے چینل. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو پیسے لیتی ہے, یہ پیسے دیتے نہیں ہیں. لاہور کی تنظیم میں البتہ کچھ معاملات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے, لیکن دیکھیں تحریک انصاف بڑا مشکل سیاسی سفر کرے, بہت مشکل, اور پاکستان کی عوام اس سے زیادہ مشکل, تاریخ کا مشکل ترین. ایک طرف مہنگائی بے روزگاری کی تباہی و بربادی ہے آپ کو پتہ ہے, اور دوسری طرف اتنی آزادی بھی نہیں کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر جلسہ اٹینڈ کر سکیں. خوف کا اتنا بڑا بت انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے, اور یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. یہ ہمیشہ خوف بیچتے ہیں. یہ صرف آپ کو نہیں بیچتے, مغرب کو بھی بیچتے رہے. یہ سوویت یونین کے نام پہ جو امریکہ سے ڈالر لیتے تھے وہی خوف انہیں دکھاتے رہے. آج بھی ان کے اخباروں میں 9/11 کا اس کو دکھا کے ڈر کے پیسے لیتے رہے. دہشت گردی کی جنگ میں پیسے لیتے رہے, ڈالرز لیتے رہے, پیسے نہیں. سی پیک میں معاملے میں بھی انہوں نے یہ واردات کی. اب ایران کا تیل ہے آپ کو پتہ ہے, یا الیکشن کی نشستیں بیچنی ہیں, نون لیگ پر 3 ارب لیا, کبھی اس سے کک بیکس لیے, کمیشن لیے, اپنا مال بنایا یا فرنٹ مین رکھے. تو یہ صرف خوف یا کرپشن اور 2 نمبری. اب عوام کو جو غصہ, مایوسی, پریشانی, تکلیف ہے وہ اپنی جگہ. 8 ستمبر میں 15 دن ہے, اور 15 دنوں میں بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. خان کی پوری کوشش ہے جلسہ نہ کرنا پڑے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, عمران خان نہیں چاہتا کہ عوام کی اس طرح کی بڑی تعداد نکلے, کیونکہ خان کو پتہ ہے کہ لوگ اس وقت اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں. خان انہیں آخری وارننگ دے رہا ہے. یہ صلح کا پیغام تھا, 15 دن کا ٹائم بھی خان نے دے دیا. اور خان ہمیشہ دیکھیں جلسوں میں, آپ پہلے بھی دیکھ لیں, لمبی لمبی ڈیٹس دیتا تھا. لوگ کہتے تھے اتنی لمبی ڈیٹ, لیکن وہ اصل میں خان ان کو موقع دیتا ہے, بار بار دیتا ہے. پاکستان سے محبت کرتا ہے, اس لیے توڑنا آسان ہے, جوڑنا مشکل ہے. سپریم کورٹ کے کیس کی بات کرتا ہوں. وہاں آج وہ جو جس پیراگراف پر سب سے بڑا اعتراض تھا, علماء آج جیت گئے. یہ پیراگراف 27 سے 39 تک اور پیراگراف نمبر 7 اور 42 یہ والے حذف کروانے تھے, جو آج قاضی صاحب نے کر دیے. کہہ رہے تھے غلطی انسان سے ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں آج بڑے علماء تھے, مفتی عثمانی, مفتی حنیف قریشی صاحب موجود تھے, مولانا فضل الرحمان تھے, مفتی شیر محمد تھے, اور صاحبزادہ حامد رضا. اب قاضی صاحب نے فیصلہ دیا کہ تمام علماء باہر اپنی مذہبی طاقت لے کر آگے تھے سپریم کورٹ کے. اور آج کی سماعت میں جو بڑی خوبصورت بات تھی وہ لوگوں کو پسند آئی. وہ قاضی صاحب جو اپنی عدالت میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کو بلا کر وکلاء کو ذلیل کرتے تھے, آج جونیئر وکلاء نے قاضی صاحب کو دھویا ہے. اور یہ لائیو سماعت میں آپ دیکھتے رہے قاضی صاحب جو حال کرتے تھے لوگوں کا, بلکہ عمران خان کو بھی بلا کے انہوں نے آپ کو تو بولنے نہیں دیتے تھے. آج اتنے سارے علماء دیکھ کے قاضی صاحب کے ماتھے پہ پسینہ آیا, اور یہ حقیقی معنوں میں بڑا ڈرے ہوئے تھے. ان کی مطلب جو حالت وہ نظر آ رہی تھی. آپ علماء کی انٹری ذرا دیکھیں کس طرح کی تھی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور میرے خیال میں تو دیکھیں خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت کی بجائے ایک مذہبی جماعت کے طور پر رجسٹر کرائیں, مذہبی طاقت بنائیں. کیونکہ سیاسی طاقت, جمہوری طاقت, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی نہیں مانتا. قاضی صاحب خان کو سپریم کورٹ کے اندر آپ کے سامنے بولنے نہیں دیتے تھے. آج ان علماء اکرام کے سامنے قاضی صاحب کی آواز نہیں نکل رہی تھی. وہاں جیل میں بھی عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی. ذرا سوچے ان میں سے کسی کو جیل میں سے اگر عید کی نماز نہ پڑھنے دیں. آج جو ختم نبوت کے معاملے پر جو جماعتیں موجود تھیں, مولانا فضل الرحمان کے استقبال کے لیے قاضی نے خود ڈاکٹر مشتاق اپنے سیکرٹری کو بھیجا. مولانا صاحب کا دروازہ کھول کے بڑی احترام سے پیار سے لائے. اور یہی وجہ جب جو جونیئر وکلاء قاضی صاحب کو دھو رہے تھے حنیف رائی, تو جونیئر تو نہیں ہے خیر, وہ قاضی صاحب نے فوراً علامہ کی طرف دیکھا, اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں. وکیل نے آگے سے کہا ہمیں اخلاقیات کا سبق نہ پڑھائیں. مولانا صاحب کی طرف قاضی دیکھ کر ان کو سمجھائیں, تو مولانا صاحب نے فرمایا قاضی صاحب یہ تو آپ کی عدالت ہے, یہاں آپ کا حکم چلتا ہے, یعنی جس طرح آپ لوگوں سے کرتے ہیں خود بھوگتے ہیں آپ. اب دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات تھی, وہ اگر کسی نے کریڈٹ دینا ہے تو وہ صاحبزادہ حامد رضا کو دینا چاہیے. آج بھی جب قاضی فائز وہ علماء سے کہہ رہے تھے, صاحبزادہ حامد نے آ کے بولنے کی کوشش کی, تو اسے کہہ رہے کہ آپ کیا ان علماء سے بڑے؟ اس نے کہا درس نظامی کا فاضل, یہاں برابری کا یا بڑے ہونے کا معاملہ نہیں ہے, میرے ہی نقطۂ اعتراض سے معاملہ شروع ہوا. تو یہ واقعی صاحبزادہ حامد کا نقطۂ اعتراض تھا. قاضی صاحب کے ایک بڑے اہم ریمارکس اس میں مجھے نظر آئے, جو انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے بالاتر ہے, ان کے فیصلے ہم سے اوپر ہے. یعنی مجھے لگ رہا ہے مخصوص نشستوں کے کیس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اور بہت سے لوگوں نے, کورٹ رپورٹرز نے, باقی لوگوں نے بھی اس چیز کو شاید نوٹ نہیں کیا, آبزرو نہیں کیا, اس پہ بات نہیں کی. قاضی صاحب یہ جو آبزرویشن دے رہے تھے, یہ سماعت میں یہ جو ریمارکس دے رہے تھے, یہ بڑی باریک واردات ہے. دیکھیں مخصوص نشستوں کا قانون ابھی پارلیمنٹ نے بنایا,
اور یہ نظر ثانی کی ریویو پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے. اب یہاں جس طرح اس مبارک ثانی کیس میں عوریہ مقبول جان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ بھی اسی کیس کے نتیجے میں الزام ہے کہ انتشار پھیلانے کا. یہ جو پچھلا کیس ان کا جو لبیک والا ختم ہوا، مخصوص نشستوں والا نہیں، حالانکہ عوریہ مقبول جان صاحب بڑے اچھے اور آپ کو پتہ بہترین بیوروکریٹ منجے ہوئے صحافی بھی ہیں، اور ان کو گرفتار کرنا اس طرح ان کے اوپر انتشار کا ان کے اوپر کیس ڈالا ہوا ہے. بہرحال یہ انہوں نے اپنے پاسورڈ وغیرہ تو دیے ہیں آج کہ دیکھیں کہاں میں نے انتشار پھیلایا. اور یاد رکھیں عوریہ مقبول جان صاحب کے تینوں بیٹے باہر، اور ان سے کہتے رہتے ہیں ہمیشہ آپ آ جائیں باہر، چھوڑ دیں. وہ کہتے نہیں میرا جینا مرنا یہاں، میں یہاں رہوں گا، حق سچ کی بات کروں گا. اور دیکھ لیں آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بلکہ انہیں گرفتار کرنے سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی ان کی خراب ہو رہی ہے. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار، انہیں فل فور چھوڑے، بزرگ آدمی ہیں اور اپنی ایک بہترین زندگی انہوں نے گزاری ہے. بچے ان کو بلاتے رہتے ہیں باہر چلے جائیں، وہ نہیں جاتے باہر. تو ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے، ایسے زیادتی نہ کریں. آج جرمن وزیر بھی شہباز شریف سے ملنے ہیں، سیکورٹی کا ایک بیگ پکڑنے کی روکنے کی کوشش کی. اس نے کہا خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. پھر پیچھے سیکورٹی کہتے بیگ بھی لے کے جائیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. تو حالت تو یہ ہے غلام ممالک کی. خود یہ جب جاتے ہیں ان کے وزراء، سفراء، صدور، یہ بیوروکریٹس، افسران دنیا کے دورے پہ، تو وہاں ایئرپورٹ پر جرابیں بھی ان کی اتار لیتے ہیں، پینٹیں بھی اتروا لیتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے غلام اور ان ممالک میں. پھر ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں تو کون سے لوگ ہو رہے ہیں، مقبول جان جیسے لوگ. اور ایک اور ابھی جو میجر جنرل صاحب ابھی پی ٹی اے کے ریٹائرڈ، وہ بات کر رہے تھے وی پی این کی. انہوں نے آج اعتراف کیا کہ وی پی این کو ہم بلاک نہیں کر سکتے. تو فائر وال بھی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی وی پی این پہ اثر نہیں کر سکتی. تو فائدہ کیا ہوا، فائر وال لگا کے انہوں نے 40 ارب ضائع کر دیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات ہیں، لیکن چونکہ بہت ساری ڈیولپنگ سٹوریز آ رہی ہیں، اس پہ انشاءاللہ جو وہ اگلے ویلاگس میں تفصیل سے بات کریں گے. بہت ساری اس میں چیزیں، لیکن وہ آگے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.